अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, इस साल 5 फरवरी कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान के पैरोल पे कश्मीरियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ। पूरे साल में ये दिहाड़ी कमाने का इनका सबसे बड़ा ज़रिया होता है। पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जो एम्बेसीज होती हैं, हाई कमीशंस होते हैं, उन लोगों का दिहाड़ी कमाने का बहुत बड़ा ज़रिया होता है, क्योंकि ये इंडियन हाई कमीशन पे प्रोटेस्ट करते हैं, इंडियन एम्बेसीज के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान की सरकार इन पे लगाती है। लेकिन इस साल ये सब नहीं हो सका, इसलिए कि ओवरसीज़ कश्मीरी भी जो है ना, जो कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा करीबी होते थे, वो भी पाकिस्तान की जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में लूटमार है उससे तंग आए हुए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आज के ज़माने में अगर प्रॉफिट आते थे ना, तो प्रॉफिट अगर कोई है तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया की हर चीज़ एक्सपोज हो जाती है। और जब देखते हैं कश्मीरी, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ कश्मीरी जो यूके यूरोप में रहते हैं, जो अमेरिका कनाडा में रहते हैं, वो देखते हैं कि हम तो इतने खुशहाल हैं और हमें ये कहा जाता था कि भारत कश्मीर में लूटमार कर रहा है, तबाहियाँ मचा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, कत्लेआम कर रहा है, लड़कियों का रेप हो रहा है, भारत की आर्मी जालिम आर्मी है। ये सब झूठ के पलंदे खुल के सामने आ गए कि ये जो लूटमार होती थी, जो कश्मीरी औरतों की इज्जतें लूटी जाती थीं, जो कि कत्ल किए जाते थे, टेररिज्म की जाती थी, वो सारी पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए की जाती थी। और भारत की आर्मी तो उन कश्मीरियों की हिफाजत करती थी। दूसरा, डेवलपमेंट वर्क जो JNK और लद्दाख में देख रहे हैं और फिर कंपेयर करते हैं जब POK गिलगित बल्तिस्तान से, तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं कि लूटमार कर रहे हैं POK गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन कुछ दे नहीं रहे। तो जो POK और गिलगित बल्तिस्तान में 5 फरवरी को पाकिस्तान का सो कॉल्ड कश्मीर डे मनाया जाता था, लोग निकलते थे घरों से, अब वो निकलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं भाई, बहुत हो गया। तो इस बार पाकिस्तान ने ओवरसीज़ में तो कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं हुए। हाँ, मुख्तलिफ पाकिस्तान की एम्बेसियों के सामने कश्मीरियों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5 फरवरी को प्रोटेस्ट किए। और यह है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस भी हैं ना, जो कि बढ़ बढ़ के बयान देते थे और तकरीरें करते थे कश्मीर डे के ऊपर, वो भी कोई ज़्यादा नहीं आए। सिर्फ कराची के जो आर्मी का टोला MQM का, ये लोगों ने थोड़े बहुत पोस्टें वगैरह कर दी। जैसे ये ख्वाजा इज़ारुल हसन है, ये एक अपॉर्चुनिस्ट है, इसकी MQM में कोई औकात नहीं होती थी। और फिर जब सरकार ने, पाकिस्तान आर्मी ने जब MQM का टेक ओवर शुरू किया और मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग छोड़े MQM में, इसको भी इंडक्ट किया गया। ये कई अरसे से कभी मिनिस्टर होता है, कभी कुछ होता है, अभी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, हालांकि ये सीट हारा था। इसने एक पोस्ट लगाई कश्मीर डे के ऊपर कि इंडिया से जल्द जान छूटेगी और ये वो। POK में पाकिस्तान आर्मी को जब कश्मीरी नहीं मिले तो इन्होंने जैश-ए-मोहम्मद से वहाँ पे 5 फरवरी को एक रैली निकलवाई और जैश-ए-मोहम्मद के टेररिस्टों, मुफ्ती मोहम्मद इलियास, अब्दुल मतीन, मौलाना इत्तफाक हुसैन, मौलाना अफराज मुआविया वगैरह ने वहाँ पे एक रैली निकाली और तकरीरें वगैरह की। लेकिन एज सच इनको कश्मीरी नहीं मिले जो कि बाहर निकलते। कश्मीरी तो एक अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं POK में और गिलगित बल्तिस्तान में। अज़ीज़ दोस्तों, ये अभी किसी ने एक ओवरसीज़ कश्मीरी की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 1,77,00,000 टूरिस्ट JNK में आए पिछले एक साल में, 2025 में। 36,000 इसमें से फॉरेन टूरिस्ट थे। ये टूरिज़्म का ग्रोथ है। जबकि कश्मीरी रो पीट रहे हैं पाकिस्तान में कि POK गिलगित बल्तिस्तान इतना ज़बरदस्त टूरिस्टिक एरिया है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान टूरिज़्म में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। अज़ीज़ दोस्तों, इमरान खान की अपील पे 8 फरवरी को
ایک زبردست پروٹیسٹ آندولن ہوا. 8 فروری 2023 میں پاکستان کے الیکشن ہوئے تھے جس میں چوری کیے گئے رزلٹ اور پی ٹی آئی کی لینڈ سلائڈ وکٹری کو چوری کر کے ان سرکار کو دی، جو آج زرداری اور شریفوں کی جو سرکار ہے ان کے حوالے پوری سرکار کر دی. عمران خان کا الیکشن فارغ کر دیا گیا. عمران خان کو جیل میں تھا اور اس کی لیڈرشپ ساری جو تھی اس کو تتر بتر کر دیا، اٹھا کے سب کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے گئے. جن کے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہے تھے ان کو چھوڑا نہیں اور ان کو مختلف کیسوں میں سزائیں دے کے جیل میں ڈال دیا، اور باقی جن کو چھوڑا وہ کچھ چپ چاپ بیٹھ گئے، کچھ آرمی کی بولی بولنے لگے. پورے پاکستان میں یہ آندولن کیا گیا، منایا گیا. پنجاب کے تقریباً علاقوں میں مارکیٹیں بند تھیں، حالانکہ ٹھیک ہے سنڈے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے انڈیا میں بھی سنڈے کو دہلی میں سروجنی مارکیٹ بھی کھلی ہوتی ہے، ہر جگہ مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں، تو مارکیٹیں بند تھیں، شٹر ڈاؤن، ہڑتال تھی. لوگوں کو زبردستی ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا 3-4 دنوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو. اس کے باوجود لوگوں نے زبردست پروٹیسٹ کیے اور اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرایا. عزیز دوستوں، یہ شہباز گل بتا رہے تھے پاکستان کی ملکہ عالیہ مریم نواز کے بارے میں. مریم نواز اس وقت صرف اور صرف اس کے ذہن پہ ایک ہی چیز ہے کہ لاہور کو کس طرح میں ڈیولپ کروں. سوائے لاہور کے پورے پنجاب میں کہیں کچھ نہیں ہو رہا. خالی لاہور کی ڈیولپمنٹ پہ بھی اتنا حد تک ہے کہ لاہور کے بھی سرٹن ایریاز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور زیادہ تر ٹک ٹاکر موومنٹ چل رہی ہے کہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ پہ پوسٹیں لگا کے دکھایا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے لاہور کی تقدیر بدل دی. عزیز دوستوں، بلوچستان میں درجنوں شہروں پہ بلوچ کرانتیکاریوں نے پاکستان آرمی کا باجا بجا دیا. پاکستان آرمی کے لوگوں کے گھروں میں کہرام مچا ہوا ہے. 300 سے زیادہ فوجی مر گئے جو زیادہ تر پنجابی تھے. کے پی میں ایک حالت جنگ ہے. اسلام آباد کیپٹل ایریا جو کہ پاکستان کا موسٹ سیکیورڈ ایریا کہلاتا ہے، اس میں دھماکہ ہوتا ہے ایک شیعہ کی مسجد میں، اور اس کے اگلے دن مریم نواز کا لاہور ننگا ناچ رہا تھا. دیکھیں، مجھے کسی کے ڈریسنگ پہ، کسی کی ایکسٹرا میریٹل سیکس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. جس کو جو کرنا ہے کرے، اگر وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کرے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کراچی، کے پی، بلوچستان، سندھ میں آپ اسلامک ایکسٹریمزم کی ایک لہر چلائیں اور وہاں پہ اسلامک ایکسٹریمزم کو اتنا پروموٹ کریں، وہاں کے لوگوں کو، عورتوں کو برقعوں میں بند کر دیں. یہ ایک موومنٹ کے ذریعے کیا گیا ہے. سارے مدرسے جو ایکسٹریمسٹ مدرسے ہیں، دیکھیں مدرسے بھی دو قسم کے، ایک تو سمپل سا قرآن پڑھاتے ہیں، چلو بھائی چھٹی. ایک ایکسٹریمسٹ مدرسے ہیں، وہ سندھ، بلوچستان، کے پی میں بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ مدرسے ہیں، کراچی سمیت، جہاں پہ ایک ایسی ایکسٹریمزم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان، جو مسلمان بچے ہیں نا، وہ انسان نہیں بنتے. پھر وہ پکے مسلمان بن جاتے ہیں اور ان کو انسان بنانا ناممکن ہوتا ہے. پنجاب میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں جہاں پہ سرائے کی میجورٹی ایریا ہے، ملتان وغیرہ میں، وہاں پہ بھی یہی چیز ہے. لیکن لاہور وغیرہ کے آپ رنگ دیکھیں. اگین سینگ کہ مجھے ان کی ڈریسنگ پہ اعتراض نہیں، لیکن کیا زیب دیتا ہے یہ؟ ایک طرف آپ اسلام کی وہ کریں اور صرف لاہور کو آپ وہ کریں. پورا پاکستان جل رہا ہے، بلوچستان، کے پی، اسلام آباد، لیکن یہ نواز شریف پتنگ بازی بسنت منا رہے ہیں، اور ان کے چاہنے والے، ان کے مرید ان کے قدموں میں آ کے پکچر بنا رہے ہیں. بادشاہ سلامت کی طرح رہ رہے ہیں، جیسے سعودی عرب میں کنگ سلمان ہے نا، ایسے. اور مریم نواز کے حکم پہ کہ پیلے کپڑے پہننا ہے، میں نے دیکھا کہ 90% عورتیں، سیلیبریٹیز، یہ سب پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی تھیں. اور یہ جو مریم نے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کر دی کہ ہم سرکاری تقریبات نہیں منائیں گے، تو یہ منسٹر ساری مریم نواز کی پتنگ اڑا رہی ہیں، پیلے کپڑے پہن کے ڈانس ہو رہا ہے. میں وہ ویڈیو اس لیے نہیں چلا سکتا یہ بسنت کی
کہ اس میں میوزک ہوتی ہے اور میوزک یوٹیوب فوراً بین کرتا ہے. تو اس لیے یہ میوزک پورے اس میں چل رہی تھی، کھانے چل رہے تھے، شرابیں چل رہی تھیں، اور ایک بسنت کا ماحول بنایا ہوا تھا. لاہور میں جگہ جگہ جشن منائے جا رہے تھے، لائٹیں لگائی جا رہی تھیں. ایسا چیزیں ہم نے دیکھیں کہ ہمیں شرم آنے لگی کہ پاکستان صرف لاہور ہے اور کچھ نہیں ہے. جس دن اسلام آباد میں دھماکہ ہوتا ہے اس دن کراچی میں 3 بڑے واقعات ہوتے ہیں. دھابے جی پمپنگ اسٹیشن ہے جو پورے کراچی کو پانی سپلائی کرتا ہے. دھابے جی پمپنگ اسٹیشن میں دھماکہ ہوتا ہے، کراچی کو پانی سپلائی کرنے والی لائن پھٹ گئی دھماکے سے اور کراچی کو پانی ملنا بند ہو گیا. اور اتنا پھٹنے سے پانی کی لائن پھٹنے سے اتنا زیادہ پانی نکلا کہ قریب ہی ایک انجینئر، واٹر بورڈ کا ہی انجینئر اعجاز علی بلیدی کے بنگلے کی 200 فٹ اونچی دیوار بھی ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پورا پانی علاقے میں پھیل گیا. لیکن عام آدمی کے اب پانی کی سپلائی بند ہو گئی. عزیز دوستوں، کراچی میں کئی جگہوں پہ آگ لگی اس دن جس دن اسلام آباد میں دھماکہ ہوتا ہے. لانڈھی کی فیکٹری میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لانڈھی کی ایک فیکٹری تھی. لانڈھی ایک کراچی کا ایریا ہے. لانڈھی میں ایک فیکٹری تھی جس میں نامعلوم افراد نے آگ لگا دی، کیونکہ آگ لگنے سے پہلے وہاں پہ کچھ لوگ دیکھے گئے تھے. اور اسی دن کے پی میں لکی مروت کے علاقے میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ ہوتا ہے اور منجی والا میں کچھ لوگ دیکھے گئے اس گیس پائپ لائن کے دھماکے کے وقت، اور وہ پوری گیس پائپ لائن بھی تباہ ہو گئی. یہ اسلام آباد کے دھماکے کو اتنی کوریج ملی کہ یہ دھماکوں کی اور ان جو اٹیکس ہوئے تھے یا یہ جو پاکستان کی آرمی کے خلاف ایک غصے کا اظہار اور جو تھا، یہ دب کے رہ گئیں. عزیز دوستوں، ان سب چیزوں کے پیچھے سب سے بڑی وجہ مدرسہ ایجوکیشن ہے. یہ دیکھیں، ساؤتھ ایشیا کے لٹریسی ریٹ، مالدیو 98%، سری لنکا 93%، انڈیا 87%، بنگلہ دیش 79%، پاکستان 63%. اور لٹریسی کی جو لسٹ بنائی جاتی ہے نا، تو اس میں لٹریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو وہ لٹریٹ ہوتا ہے. اور پاکستان کے تو یہ جو 63% ہے وہ بھی زیادہ تر مدرسہ ایجوکیشن ہے، جن کو قرآن اردو پڑھنی آتی ہے، لکھنی آتی ہے، دیٹس اٹ. اور یہ ہے کہ ایک عجیب پاکستان کا حال بنایا ہوا ہے ان ملاؤں نے، آرمیوں نے مل کے. اب جیسے یہ دیکھیں، یہ آج کل پاکستان کو فخر سے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو پہلی یونیورسٹی تھی نا، وہ یورپ میں نہیں تھی، وہ پاکستان میں تھی، تکشیلا میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ تکشیلا انڈیا کا حصہ تھا. جب یہ یونیورسٹی بنی تھی اس وقت پاکستان تو چھوڑو، اسلام بھی نہیں تھا. بتاؤ عام آدمی کو کہ اس یونیورسٹی کو ہندوؤں نے بنایا. چانکیہ کی یہ یونیورسٹی تھی، ہندو پروفیسر تھے، ہندو اسٹوڈنٹ تھے، پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ آتے تھے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. دس واز سینٹر آف انٹرنیشنل ایجوکیشن. لیکن اس کو تباہ مسلمانوں نے کیا. خلجیوں نے آ کے اس لائبریری کی کتابوں کو آگ لگا لیا. دنیا میں گیان کا سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوا تھا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا تو بغداد کی لائبریریوں کو آگ لگا کے دریائے فرات میں پھینکی تھیں وہ کتابیں، جس کی وجہ سے پورا دریا کالا ہو گیا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ پورا دریا ریڈ ہو گیا تھا. عجیب عجیب کہانیاں نکالتے ہیں. لیکن وہ سب بغداد کی کتابیں جو تھیں وہ مسلمانوں کا گیان نہیں تھا، یہ چوری کا گیان تھا. کیونکہ مسلمانوں کا گیان تو 1400 سال پہلے سے اسلام سے شروع ہوا ہے اور ٹوٹل اسلامک شریعہ پہ ہی چلتا ہے کہ زمین گول نہیں ہے، چپٹی ہے، اور سورج کے گرد گھومتی ہے نہیں ہے بلکہ سورج اس کے گرد گھومتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو گیان تھا نا نلندہ اور ٹیکسیلا کا، یہ ایکچولی ہندوؤں کا گیان تھا، انڈیجینئس گیان تھا. ان کی اپنی ریسرچ تھی. ان
لائبریریوں کو اور ان یونیورسٹیوں کو خلجیوں نے اور مختلف بادشاہوں نے تباہ کیا. تو فرق بتاؤ دنیا کو. عزیز دوستوں، 2 خبریں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی تو یہ کہ یہ کے پی گورنمنٹ نے میوزک، ڈانسنگ اور ماڈلنگ لڑکیوں کے لیے کالجز میں بند کروا دیا. یہ آہستہ آہستہ عمران خان کا جو سہیل آفریدی ہے یہ طالبان والی لائن پہ آ رہا ہے. میوزک، ڈانسنگ اور ماڈلنگ لڑکیوں کے کالج کے لیے بند کر دیا. میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ جب مدینہ میں پروفٹ محمد آئے تو لڑکیاں اور عورتیں ڈفلی بجا رہی تھیں اور ہلکے پھلکے رقص کر رہی تھیں. کوئی پردہ نہیں تھا اس وقت. لیکن ظاہر ہے پھر پروفٹ نے آ کے جو سارا کچھ کیا. لیکن بہرحال یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ 1400 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی سے صرف اس بنیاد پہ میری ہمدردی ہے کہ ان کے اوپر ایک خطرناک قسم کا آپریشن چل رہا ہے. ان کے ہیومن رائٹس وائلیٹ کیے جا رہے ہیں. ادروائز پی ٹی آئی از اندر نیم آف طالبان. آخری خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی جو 2 وکیل مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے لیے مسلسل آوازیں اٹھا رہے تھے، ان کو گرفتار کر کے جس طرح بے دردی سے ان کو کچھ ہی گھنٹوں میں گرفتار کرنے کے کچھ ہی گھنٹوں میں جیل کے اندر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیس چلائے گئے. ان کو سزائیں دی گئیں 17 سال کی. ملینز آف روپیز کے ان کے اوپر جرمانے لگائے. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ آرمی کی غلط کاریوں کو ایکسپوز کرتے تھے اور مسنگ پرسن اور مظلوم لوگوں کے کیس پاکستان کی کورٹس میں لڑتے تھے. ان کے اس قصور کی وجہ سے ان کو سزائیں دی گئیں جس پہ پوری دنیا چیخ اٹھی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سسٹم میں کچھ راپورٹر ہوتے ہیں جو کہ مختلف ٹاپکس پہ ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے یو این کی طرف سے. یہ راپورٹر زیادہ تر پروفیسر اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. جیسے آسمہ جہانگیر ہوتی تھی پاکستان کی وکیل. یہ ایمان مزاری کو لیٹسٹ آسمہ جہانگیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آسمہ جہانگیر بھی اسی لائن پہ تھیں. آسمہ جہانگیر راپورٹر تھیں یونائٹڈ نیشنز کی. ایک زمانے میں ٹارچر کے اوپر تھیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ تھیں. ان کی بہن ہنا جیلانی، آسمہ جہانگیر کی بہن ہنا جیلانی بھی یو این کی مختلف راپورٹر رہی ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ابھی بھی وہ کسی ٹاپک پہ راپورٹر رہے ہیں. اسی طرح کچھ یو این ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو یو این اپوائنٹ کرتی ہے ان ایکسپرٹس کو مختلف ٹاپکس پہ. تو یہ پروفیسر بین ساؤل ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کے سینئر ہیومن رائٹس اور کاؤنٹر ٹیرر کے ایکسپرٹ ہیں اور چیلس چیئر آف انٹرنیشنل لا یونیورسٹی آف سڈنی کے پروفیسر ہیں. انہوں نے بھی بہت کڑے الفاظ میں ایمان مزاری اور ہادی علی کی گرفتاری اور ان کو سزا دینے کی مذمت کی ہے. یورپین یونین اور امریکہ کے اداروں کی طرف سے، مختلف این جی اوز کی طرف سے، انٹرنیشنل باڈیز کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. ایمان مزاری، ہادی علی، ان کی کئی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ پیورلی ہیومن رائٹس ڈیفینڈر تھے. یہ مظلوموں کے لیے آوازیں اٹھاتے تھے، ان کے کیس لڑتے تھے. ان کو صرف اس بنیاد پہ سزا دی گئی ہے. یہ ظلم ہے اور کچھ نہیں ہے. عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. 31 جنوری 2026 سے جاری آپریشن ہیروف 2.0 آج 5 فروری 2026 تک جاری ہے. اس آپریشن میں بلوچ لبریشن آرمی نے بلوچستان کے 12 اضلاع میں، جن میں کوئٹہ شہر، نوشکی، دالبندین، خاران، گوادر، پھسنی، کیچ، پنجگور اور دیگر علاقے شامل ہیں، وہاں حملہ کیا. اور اس حملے میں انہوں نے اب تک بقول بلوچ لبریشن آرمی کے 310 سے زائد پاکستانی فوجی اہلکاروں کو، پاکستانی پولیس اور سی ٹی ڈی اور خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے.
دوسری جانب پاکستانی فوج کے ترجمان DGISPR 12 یہ بیان دے رہے ہیں، یا جو سرفراز بگٹی ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وہ بھی شروع دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے آپریشن ہروف کو ختم کر دیا ہے، یا ان کی زبان میں کہیں تو ناکام کر دیا ہے۔ لیکن اگر حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے اب تک جو بیانات آئے ہیں وہ صرف بیانات نہیں ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی باقاعدہ طور پر گراؤنڈ سے ویڈیو شائع کر رہی ہے، جہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں کو لوگوں کے ساتھ گھل ملتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں کو جنگی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں پہ انہیں فورسز کے کیمپس پر حملہ آور ہوتے ہوئے، کیمپس کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، آڈیو پیغامات سنے جا سکتے ہیں۔ تو بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے جتنے بھی بیانات یا آپ یہ کہیں کہ ویڈیوز یا آڈیوز یا تصاویر شائع ہوئے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان خصوصاً نوشکی اس وقت جو ہے بلوچ لبریشن آرمی کے مکمل قبضے میں ہے۔ وہ پاکستانی فورسز پر سخت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں طویل اور مہلک جنگ جو انہوں نے شروع کی تھی آپریشن ہروف 2.0 کے تحت، وہ تاحال جاری ہے۔ آپریشن ہروف 2.0 کے شروع ہوتے ساتھ ہی پاکستان نے اس کے جواب میں جو ایک تو جھوٹی بیانات دینا شروع کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اجتماعی سزا کے طور پر بلوچ سیاسی لیڈران کے فیملی ممبران کو اٹھانا شروع کیا، جس میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ کے والد اور ان کے انکل شامل ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے گوادر، کیچ، آوران، کوئٹہ، نوشکی اور دیگر علاقوں سے جہاں جہاں انہیں کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ، کوئی عام بلوچ ہاتھ لگا، انہیں ایسے اطلاعات موصول ہو رہے ہیں کہ انہیں جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپریشن ہروف 2.0 ایک انتہائی اہم تاریخ ساز آپریشن ہے بلوچ جنگ کی تاریخ میں۔ اس کی اہمیت، اس کی جو ہے ڈفرنس جو ہے وہ دوسرے جو آپریشن ہوئے ہیں ماضی میں، وہ اس طرح بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ آپریشن ہروف 2.0 میں نہ صرف بلوچ مرد جنگجو شامل ہیں بلکہ اس میں بلوچ خواتین بھی شامل ہیں۔ بلوچ خواتین اس سے پہلے فدائی یا سوسائڈ جو ہے حملے کرتی رہی ہیں بلوچ لبریشن آرمی یا بلوچستان لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے، لیکن اس مرتبہ جو حملہ ہے اس میں بلوچ خواتین باقاعدہ طور پر بلوچ سرمچار جو مرد سرمچار ہیں ان کے شانہ بشانہ دو بدو جنگ میں شامل ہیں، دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ ہم ان کے پیغام سن رہے ہیں کہ انہیں وہ دوران جنگ کس جوش و جذبے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی اس آپریشن میں ہم نے دیکھا کہ بزرگ جو ہے ناکو فضل کی صورت میں، یا ایک 60 سالہ جو ہے بلوچ ماں حتم ناس کی شکل میں، یا جو ہے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں دو جو ہیں بلوچ کپل، جن میں ایک شادی شدہ جوڑا جو ساتھ میں جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، اور وہ بلوچ لبریشن آرمی فدائی یونٹ مجید بریگیڈ کا حصہ تھے۔ ایک اور جو ہے بلوچ خواتین مریم بزدار، جن کے شوہر بھی بلوچ لبریشن آرمی فدائین یونٹ مجید بریگیڈ کا حصہ تھے، وہ خود بھی بلوچ لبریشن آرمی کے فدائین یونٹ مجید بریگیڈ کا حصہ تھی، جو اس حملے میں ملوث تھیں، اور جو اب جو ہے بقول بلوچ لبریشن آرمی محاذ میں لڑتے ہوئے جنگ کے تیسرے روز انہوں نے شہادت جو ہے پائی۔ ان کے جو شوہر تھے وہ 2025 میں ایک جو ہے حملے میں دشمن پر حملہ ور ہو کر شہید ہوئے تھے۔ تو بلوچستان کی صورتحال کو دیکھ کر، بلوچ لبریشن آرمی کے اس کارروائی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستانی ریاست کا پروپیگنڈا، پاکستانی ریاست کی بیانیہ، پاکستانی ریاست کی جانب سے بلوچستان میں جاری ظلم و جبر اور جو ان کی جانب سے کی جانے والی بربریت ہے، اس نے بلوچ قوم کو ایک ایسی نہج پر پہنچایا ہے کہ اب وہ کسی بھی طرح کی قربانی، کسی بھی طرح کی جو آپ کہہ سکتے ہیں طور پر پاکستانی ریاست کی جبر کو ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور اپنے
قومی آزادی کے لیے، اپنی قومی شناخت کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کر رہے ہیں۔